मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे जो मजहबी लोग हैं ना, उनमें भी कोई मसला है थोड़ा सा। हमारे हजरत एक बात बहुत बताया करते थे कि जिन लोगों को दीनदार बनने का शौक है ना, उनको भी दीनदार बनना आता नहीं है। दीनदार बनना आता नहीं है। देखो, इस्लाम और मजहब और दीन नाम है कुरान और सुन्नत को फॉलो करने का, पैगंबर की तालीमात को फॉलो करने का। आपके मिजाज को फॉलो करना, इसको इस्लाम नहीं कहते। हमारे यहां कुछ चीजें लोगों में मशहूर हो गई हैं। जब हजरत मौलाना तारिक मीर साहब के बेटे की हादसाती मौत हुई ना, तो कुछ चीजें उस वक्त भी मेरे सामने आई। लोग कह रहे थे खुदकुशी की है। खुदकुशी तो नहीं की थी 100%, ये तो साबित हो गया है। चैम्बर में गोली गलती से चल गई। एक बात है, अगर बिलफर्ज की भी है खुदकुशी, मिसाल है, तो इसका मौलाना तारिक मीर साहब के दीनदार या बेदीन होने से क्या ताल्लुक भाई? ये अल्लाह ने कब कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसका बच्चा भी नेक होगा? ये कहीं लिखा हुआ है कुरान में? नहीं है मेरा ख्याल है। बात कहते खुदकुशी के खिलाफ बयानात, अपने घर में खुदकुशी हो गई, तो हो सकता है बिल्कुल। इंसान अपने अमल का मुकल्लफ है, बीवी बच्चों के अमल का मुकल्लफ नहीं है। कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आपको, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। बचा पाओगे? इसके बारे में तो कुरान ने कह दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी आप नहीं बचा सकते, हिदायत दे सकते। हिदायत किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। नबी अगर किसी के दीनदार होने से उसके रिश्तेदारों को हिदायत मिलना जरूरी होता, तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा अबू तालिब को हिदायत मिलती। सारी जिंदगी हमारे नबी इस दर्द में रोते रहे कि किसी तरह मेरे चचा को ईमान की तौफीक मिल जाए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, बेटा काफिर होके मरा है। क्या कोई नूह अलैहिस्सलाम, हमारे लोग होते वहां पे, हम कहते लो दुनिया को तबलीग हो रही है, अपने घर की फिक्र नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर, लो दुनिया को समझा रहे हैं, अपनी बेगम को दुपट्टा नहीं पहना सकते। ये आजकल बातें मार्केट में क्या कर रही हैं? मैं तलबा से जामिया रशीद में पढ़ाता हूँ ना, तलबा को वो चूंकि मौलवी बन रहे हैं ना, मदरसे तो मौलाना बनने की फैक्ट्रियां होती हैं, माल प्रोडक्ट हर साल तैयार होकर निकलता है। सुबह उनके एक बात समझा रहा था कि कभी ना ऊट पटांग दावे नहीं करना, हमेशा नेचर पे चलना, और जो रियलिटी है ना उससे आगे निकलने की कोशिश मत करना। फंटरगिरी अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो हमेशा रियलिटी पे बात करते थे, हमेशा रियलिटी पे। उनके जितने मवाइज हैं, खुतबात हकीमुल उम्मा के नाम से इतने सारे मवाइज छपे हुए, उनके सैकड़ों किताबें लिखी हैं उन्होंने। जब उनकी मौत वाक़ हो रही थी तो ऐनी शाहिदीन का बयान है कि उनकी दोनों उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी। एक करामत के तौर पे अल्लाह ने ये दिखाया, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने अपने कलम से इस्लाही उम्मत का बहुत काम लिया अल्लाह ने। मैंने बहुत पढ़ा है हजरत मौलाना शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में। अगर मैंने उनको ना पढ़ा होता, शायद आज मैं यहां ना बैठा होता। लेकिन उनकी उर्दू बहुत गाढ़ी है, बहुत सकील उर्दू इस्तेमाल होती। कुछ किताबें हजरत मौलाना शेख थानवी की तरफ मंसूब हैं जो उनकी है नहीं, कुछ झूठ पटांग चीजें। तो खैर, कभी भी रियलिटी से हट के मत जाओ। मसलन मैंने तलबा को समझाया, मैंने कहा जब तुम कल मौलाना बनोगे तो अखलाक पर बयान करोगे। अच्छे अखलाक वो होते हैं, इंसान गुस्सा ना करे, हर एक से तमीज से बात करे, नेक लोगों के घर में हमेशा मोहब्बतें होती हैं, कभी झगड़े नहीं होते। ये हमारे वाइज़ीन बयान कर रहे होते हैं। पता चला आपके घर में हो गया पड्डा, लोग कहेंगे देखो भाई मोहब्बतों पे बयान होते हैं, अपने घर से चीखने चिल्लाने की
آوازیں آ رہی. ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے, عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی, ڈیورس ہو. لو بھائی, ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ, ہم گھروں کو جوڑتے ہیں, جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے, دوسروں کی کیا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں. بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنا ہمارے ہاتھ میں, اپنا نہیں جوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بھائی. اچھا, نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے, اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے نا قرآن میں نہ حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے, بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے, بندہ 2 نمبر مل جاتا ہے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے. استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا, تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فردی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا, یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. ابے کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا کہ تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کہ تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے, 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ ٹھیک ہے اسلام نے. ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے, اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھا بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولادیں دی ہیں, میں اس کی شادی کر رہا ہوں, شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ, بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے باپ, بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا اس کو. میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں. اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد. میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا. یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقینی, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی؟ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. آگے ہے یہ ایک شعر, شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ شعر کا اس سے تعلق نہیں, صرف تو پہ میں نے سنا ہے. یہ جو میں نے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا, اس پہ مجھے یہ شعر یاد ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح میں. میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز؟ بولو توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کچھ کام کون کرے گا؟ کچھ اللہ برکت دے دے گا. ان کے سمجھ میں نہیں آیا. بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے, کر دی شادی, اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا, وہ اور پوستی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اب اس چکر میں ہم کما لیتے کہ شادی ابا نے کر دی,
بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں, اب بیان میرا نا لگا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا 16.5, 16, 17, 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں. خرچہ کس پہ آ رہا ہے؟ دادا پہ. بولے کم بخت. اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کما لیں گے. ان کو پتا ہے جیسا باپ ہے بچے بھی, پروڈکٹ بھی ویسی ہی آئے گی مارکیٹ میں. تو یہ بے موقع توکل ہے, بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اللہ نے چاہا تو. ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب. 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر یہ پڑھی, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا, دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا. بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, وہ 100% درست. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو, وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی. علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, ٹینشن نہ لو اس کی. طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے, یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے. پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے, پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی, تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا. یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, 1 ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا وہ اس موقع کے نہیں تھے, وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے. وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے, پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے, عمر کا دھوکہ دے دے, تھا 40 کا بتایا 30 کا, چل جائے گا. پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے, کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے. نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا, ایک دھوکے باز کے ساتھ وفا کر رہی ہو آپ, بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی, اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ. یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ. نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی جان کیا ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو فرضی چیزیں کی ہوئی ہیں. اور ایک غلط کانسیپٹ ہے, دینداروں کے پاس پیسہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے پیسے سیکولر طبقے کی تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی نا پیسے سے, اس کے ہاں تو سب کچھ کیا ہے, پیسہ ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں دینداری اور بزرگی کا معیار یہ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ناڑا لٹک رہا ہو اس میں سے. کیونکہ جب میں بائک پہ پھٹی پھٹپٹی بائک پہ جاتا تھا, لوگ کہتے تھے حضرت کیا حضرت کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. اب میں ریوو میں جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو یار بدل گیا, بندہ کیا ہو بدل گیا.
بدل گیا, وہ بات نہیں رہی, روحانیت ختم. ریوو کا روحانیت سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ سیلفیاں لے رہے ہیں, سیلفی لینے کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک صاحب نے لکھا, ہمارے مدرسے کے طالب علم, کہ میں اس مفتی کے بیان پہلے بہت شوق سے سنتا تھا. پہلے یہ سادہ تھا, پتہ نہیں کیا مطلب تھا, شاید ناڑا لٹک رہا ہوگا, کیا ہوگا. میرے تو ہمیشہ سے یہی سفید لباس رہا ہے, 25-30 سال, 95 سے لے کے اب تک میں سفید کپڑے ہی پہن رہا ہوں. گھر والے کبھی کوئی کلر رنگین پہنا دیں زبردستی تو ایک الگ بات ہے, ورنہ یہی ڈیزائن, یہی کالر, اور یہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہم نے. اور کیا سادگی چاہیے میرے بھائی؟ تمہیں وہ ناڑا لٹکنا ہی رہ گیا ہے کہ حضرت اتنے سیدھے ان کے زارمل لٹک رہا ہوتا ہے, اتنے سادہ. تو کیا تمہیں لینا دینا یار؟ ایک بندہ اگر ریوو میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا اس سے یار؟ کیوں فضول؟ یہ اچھے دیندار لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے. یہ بھی ایک دماغ ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی. دیکھو ہمارے نبی کی زندگی میں تو پھر سفید کپڑے بھی نہیں تھے. اگر نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے تو اس میں پھر جو کی روٹی ہے, گندم کی روٹی بولو نہیں ہے. پھر تو علماء کو چاہیے کہ ایک ٹائم جو کی روٹی کھائیں بس. پھر اس میں ایک لنگی ہے, کبھی اوپر کی چادر تھی کبھی نہیں تھی. وداؤٹ قمیض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے, اس لیے کہ کپڑا ہی نہیں تھا. پھر تو اگلا بیان میرا دھوتی پہن کے ہوگا, وداؤٹ بنیان. پھر دیکھتا ہوں ایسی سادگی آپ افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. پھر 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر یہ والی زندگی ہے, 40 دن پھر آپ بھی کبھی گھر میں ہم چولہا نہیں جلے, کوئی ٹکے گا گھر میں؟ اب تو 4 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, اس کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا گھر میں. او بھائی وہ جو نبی کی زندگی تھی نا, یہ سادگی والی, کی ایک لنگی ہے, اوپر پہننے کی قمیض بھی, غربت تھی, مسکنت تھی, یہ نبی کی اختیاری تھی. اس میں نبی نے ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر فالو کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کی بھی یہ زندگی ہوتی. ان کی تو بڑی لگژری زندگی تھی. حضرت عثمان کے اونٹ تجارتی ایک دفعہ مدینہ میں آئے ہیں نا, تو مدینہ کی زمین ہلنے لگی. پتا چلا کہ سینکڑوں اونٹ مال سے بھرے ہوئے مدینہ میں آ رہے ہیں. اونٹ کا چغازا وزن ہوتا ہے. جب سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, پتا چل غبار سے اور اس کی شان و شوکت سے پتا چلا کہ کس کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, عثمان کا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ہمارے نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا. یہ ہمارے نبی کا فقر اختیاری تھا. اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. وہ حکمتیں کیا تھی اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے نا. کتنا بڑا عالی شان تخت تھا ان کا, کیسا عالی شان تاج تھا ان کا. ہمارے آج کے یہ صوفی ٹائپ کے, جو جاہل ٹائپ کے صوفی ہیں, یہ اس دور میں ہوتے, حضرت سلیمان کے پاس آ کے کہتے کہ آپ کی تو اسٹائل ہی الگ ہے. آپ کا تو یہ تو بزرگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا تو لشکر دیکھو اور لگژری زندگی دیکھو. آپ کا تو تخت اتنا بڑا عالی شان تخت تھا. سلیمان علیہ السلام ایک چھپڑا بھی تو بنوا سکتے تھے نا بیٹھنے کے لیے. ایک منجی ہوتی, اس پہ سلیمان علیہ السلام آ کے بیٹھ جاتے, دربار وہاں بھی لگ جاتا. ارے منجی نہیں ہوتی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. بیڈ میں نا نیچے سے ہوا نہیں لگتی. منجی میں فائدہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, اس میں زیادہ سکون کی نیند آتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام ایسے بھی تخت لگا سکتے تھے کہ چارپائی ہوتی ہے وہ جو کھجور کے پتوں والی, اس پہ بیٹھتے. ہمارے نبی کا تخت تو یہی تھا بھائی. ہمارے نبی زیادہ بڑے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام سے, لیکن تخت کیسا تھا؟ ایک بوریا چٹائی جس پہ نشان پڑ جاتے تھے. سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر, لیکن ان کا انداز کیسا تھا؟ اتنا عالی شان تخت, ملکہ سبا دیکھ کے ہوش اڑ گئے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس میں. اب کوئی کہتا ہے یہ بزرگ ہیں, ان کا انداز تو دیکھو. اور بات کا انداز بھی وہی تھا. ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہوا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وداؤٹ پرمیشن یہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوا ہے؟ جب آئے گا
اگر اس نے معقول ریزن پیش نہیں کی اس کو میں سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. آپ کو لو بھائی ان کے تو بات کیسے کر رہے ہیں یار یہ یہاں کے صوفی ہوتے کہتے یار یہ تو بات بھی عجیب انداز سے کر رہے. بھائی حکومت چلانا ہے تو اسی اسٹائل میں بات ہوگی. اگر سلیمان السلام کا اسٹائل یہ ہوتا ہد جب آئے گا تو دیکھیں پہلے میں اس کو محبت سے سہروزے کی جماعت میں بھیجوں گا, پہلے محبت سے سمجھاؤں گا میں اس کو. تو ہد تو سدھرتا نہیں سدھرتا, جو اور درباری تھے وہ بگڑ جاتے, بولتے ہیں یہ صحیح مل گئے بھائی ہمیں بادشاہ سلامت, جہاں مرضی غائب ہو جاؤ, کوئی بھی بہانہ کر دو. یہ دل کے اتنے نرم ہے وہ بہانہ کیا کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. سلیمان السلام کو حکومت چلانی تھی, فوج تھی. فوج میں ایسا نہیں ہوتا میدان جنگ میں فوجی مارکیٹ سے شارٹ ہے تو آفیسر آئے کہہ رہے ہیں آپ کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا, ابھی تو جنگ شروع ہونے والی ہے, میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا سر میں وہاں گیا تھا. کوئی بات نہیں بیٹا, انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا, آئندہ خیال کرنا. نانا کا انتقال پہ بتا کے جانا. ایسا ہوتا ہے کسی فوج میں نہیں ہوتا. نظام چلانا ہے بھائی, اس میں ڈانٹ بھی ہے, سزا بھی ہے, دھمکیاں بھی ہیں, کورٹ مارشل بھی ہے. تو جس کی نیچرل لائف ہوگی اس میں دھمکیاں بھی ہوں گی, بدماشیاں بھی ہوں گی, پٹے بھی ہوں گے, اللہ نہ کرے طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو, سامنے والا ٹھیک نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والا ٹھیک ہے, آپ ٹھیک نہ ہو. عورت بعض دفعہ بہت نیک ہوتی ہے, بندہ بہت ہی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے, وہ طلاق لے لیتی ہے. لوگ کہتے ہیں لو بھائی عالمہ ہے, با پردہ ہے, مدرسوں میں ساری زندگی گزار دی اور اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہیں کر سکی. اب ہمیں سمجھا بھائی, ہو سکتا ہے وہ شوہر اتنا نالائق ہو کہ وہ نبھا کے قابل ہی نہ ہو. تو یہ موضوع بڑا تھوڑا سا لمبا ہے, ابھی وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا, تو جمعے کی نماز کے بعد کچھ سوالات کا سیشن بھی ہوگا, کچھ اس موضوع کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں گا. تو یہ وہ چیزیں جن کا دینداری سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. پھر تعلق کن چیزوں کا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ میں. آپ کہیں گے پھر ہے کن چیزوں کا تعلق, تو پھر تو ایک دنیا دار میں اور دیندار میں کوئی فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ فرق بتاؤں گا میں. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کون سی چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو باقی وقت چونکہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے, آپ لوگ لائن پہ رہیے گا. یہ جو آج بیان ہوا ہے نا, تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لوں, ورنہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا. میں مثال دے رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی نا, کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دینداری کے لیے لوگوں نے خود سے چیزوں کو فرض کر لیا ہے, بہت ساری چیزوں کو, حالانکہ ان کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ لوگوں کو گاڑی میں جاتا ہوا بندہ پسند نہیں آ رہا, کہ لوگ کہتے ہیں سادگی نہیں ہے, تو اپنے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے, اپنی صفائیاں پیش کرنا. مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا, جہاز میں سفر کرنا اور اچھے کپڑے پہننا, یہ سادگی کے خلاف ہے اور دیندار لوگ ایسے نہیں ہوتے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. اپنی صفائیاں پیش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, کسی نے ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کرنا ہے ہم نے, یعنی کوئی الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہونا ہے میں نے کہ میں اپنی رپورٹیں پیش کروں تاکہ اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے. مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.